शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? आज इस खुले मैदान में वो पीछे शायद आपको नज़र आ रही हो भेड़ें हैं। वहाँ पे ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है। और आज मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर भेड़ों के साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज की तिलावत में जो चरवाहे हैं उनका ख़ास किरदार है। हम आधी रात की इबादत वाली जो तिलावत है वो लेंगे। मुक़द्दस लूका की इंजील है, उसका दूसरा बाब। और उन दिनों में 1 से 14 आयत तक। और उन दिनों में यूं हुआ कि औगस्तस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी हुई जब क्रेनियस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए। और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया, जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसे कपड़े में लिपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा हुआ, और खुदावंद की तजल्ली उसके चौगिर्द चमकी, और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो मसीह खुदावंद है। और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमायत खुदा की तारीफ करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई, आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। तो जैसे मैं बता रहा था कि इस इंजील में जो चरवाहे हैं उनका बहुत एक अहम किरदार है। और उससे पहले चरवाहों के किरदार को वाज़े करने के लिए हम पहले देखते हैं कि जो इसके मुतज़ाद हैं, इसके उलट इसको ज़्यादा वो रंग देते हैं, ये तो गरीब हैं। और जो शुरू में ही, तिलावत के शुरू में ही, जो दो शख्स जिनका नाम लिए गए उनके बारे में देखते हैं। औगस्तस कैसर, ये कौन था? उसका पूरा नाम गायुस जूलियस कैसर है। और उसकी पैदाइश के वक्त ये गायुस या ओतावियो तुरिनो के नाम से जाना जाता था। ज़्यादा मशहूर ओतवियाना था। ये पहला रोमी शहंशाह था जो 27 कबल अज़ मसीह से 14 बाद अज़ मसीह तक रहा। इसकी पैदाइश 23 सितंबर 63 कबल अज़ मसीह, और ये पेलाटाइन हिल जो पहाड़ है रोम में, वहाँ पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात 19 अगस्त 14 बाद अज़ मसीह में नोला में हुई थी। ये बहुत मशहूर थे, बहुत ताकतवर थे, और इनके जो बहुत बड़े बड़े काम, जो खून बहाने के तशद्दुद करने के बाद फिर उन्होंने एक आरा पाचिस, जो एक जगह जो अमन व सलामती की निशानी के तौर पर वहाँ पर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। तो ये एक ऐसा शख्स था। फिर जो दूसरा शख्स है वो केरनी सूरिया का हाकिम जो है, ये फ़लस्तीन पर ये भी इंहिसार करते थे, और ये भी अपनी ताकत में, दोनों जो थे अपनी ताकत में अपने आप को खुदा समझते थे। तो ये ताकतवर लोगों की जो एक जमायत है, जो अपने आप को खुदा समझते हैं, उनकी बनाई हुई बात यह है कि वो उन्होंने मरदमशुमारी की। अब ये मरदमशुमारी क्यों की जाती थी?
قدیم مشرق وسطیٰ میں یا میسوپوٹامیہ میں، مصر میں 4000 قبل از مسیح بھی مردم شماری کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ جب مردم شماری ہوتی تو عام لوگوں میں اچھا احساس نہیں چھوڑتی تھی، کیونکہ مردم شماری کا مطلب یا تو جنگ ہوتا تھا، اس کی تیاری، دیکھنا کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس، کتنی ہماری طاقت ہے، یا پھر اس کا دوسرا ہوتا تھا کہ ابھی گن کر اس کے بعد جو ٹیکس ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو تھے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی طاقت کو دیکھتے تھے کہ وہ کتنے ہیں، اس لیے یہودیوں کے لیے جو مردم شماری کا لفظ تھا وہ تھوڑا سا اپنے اندر ایک منفی جو رد عمل تھا وہ رکھتا تھا۔ لیکن یہودیوں میں یہ مردم شماری کا ذکر بہت پہلے ہو چکا تھا۔ مردم شماری کا ذکر ہم نے خروج کی کتاب میں اس کے 30ویں باب میں اس کی 11 سے 16ویں آیت میں، اس میں بار بار کئی دفعہ جو مردم شماری کا ذکر کیا گیا۔ یہ مردم شماری کا ذکر کیا گیا جب جو بنی اسرائیل ہے وہ وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، پھر انہوں نے جب انہوں نے بحر کلثم کو پار کیا، جب وہاں پہنچے تو ہر دفعہ خدا چاہتا تھا کہ مردم شماری کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ جنگ کی تیاری، اس لیے تاکہ کوئی بھی ان میں سے جو شخص ہے وہ کھو نہ گیا ہو، اس لیے وہ اس کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ تھا مردم شماری کا مطلب۔ یہاں جو مردم شماری جو اس دفعہ تھا، اب جو کیسر اگستس نے کی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب خدا کی مردم شماری کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مردم شماری کرو، تو اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ فرق ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے سر بلند کرنا، تاکہ خدا تمہارا چہرہ دیکھ سکے اور چہرہ دیکھ کر تمہارے چہرے پر دھیان اور غور کر سکے۔ تو یہ مردم شماری کا مطلب تھا۔ تو آج کی مردم شماری میں ہم نے دیکھا کہ 2 لوگ جو طاقت اپنی کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو اس مردم شماری میں یہ جو یوسف اور مریم ہیں، یہ بیت الحم میں جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ بیت الحم میں جانا یہ داؤد کی نسل سے بات کو شروع کرنے والی کرتا ہے۔ تو اس لیے جو میکا نبی کی اس کا صحیفہ ہے، اس کے 5ویں باب میں اس کا اور تو آئے بیت الحم، جو کہ یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، اور یہ جو پیشن گوئی تھی وہ پوری کرنے کے لیے جو مقدس لوکا ہے اس جو مقدس یوسف کو اور حضرت مریم کو بیت الحم میں لے کر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یاد رہے کہ یہ پہلا بچہ جو ہے وہ، اور لیکن خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب میں اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کہ جو بھی انسان کے بچہ یا کسی بھی جانور کا بھی بچہ، اس کا پہلا بچہ جو ہے وہ خدا کو قربان کر دیا جائے، لیکن انسان کے بچے کے لیے اس کا تاوان دیا جاتا تھا، اس کی جگہ کسی اور یعنی کسی جانور کو قربانی اس کی دی جاتی تھی۔ تو پھر یہ چرواہے جو ہیں، اسی لیے میں نے آج بھیڑوں کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے۔ میں نے پچھلے کسی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ فرشتے کا مطلب خاص طور پر جو جبرائیل فرشتہ، اس کا مطلب ہے خدا کی طاقت۔ خدا کی طاقت وہاں پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ کیونکہ چرواہے جو اسرائیل قوم میں تھے وہ صحرا میں جب تک تھے تب تو ان کی عزت تھی، لیکن جیسے وہ آ کر وعدہ کی ہوئی سرزمین میں ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں پر زراعت شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے اندر چرواہوں اور جو زراعت جو کسان ہیں ان کے اندر نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور پورے قدیم مشرق وسطیٰ میں چرواہوں کو اچھا نہیں جانا جاتا تھا۔ انہیں
کتوں کی آواز رکھنے والا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ کتے ان کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بھی وہ کتوں کی طرح ان کی جو ہے نا رکھوالی کرتے ہیں، ان کی طرح آواز نکال۔ تکوین کی کتاب میں اس کے 46ویں باب اس کی 34ویں آیت میں مصری جب ان سے ان کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ تلمود جو کہ ایک اور مذہبی بنی اسرائیل کے لیے ایک مذہبی کتاب ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چرواہے ہیں وہ گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چور ڈاکو ہیں، ان کے ہاتھ میں چاقو اور لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر کنویں میں کوئی بھیڑ گر جائے تو تم اس کو نکالنا، یہ یہودیوں کے لیے ان پر لازم تھا کہ ان کو وہ اس کو نکالیں، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی جو ہے چرواہا گر جائے تو اس کو اس کے اندر ہی رہنے دیں۔ اتنی مطلب وہ نفرت ان سے کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے جو فرشتہ ہے وہ یہ بتاتا ہے، وہ ڈر جاتے تھے، وہ ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ جو تلمود میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی مسیحا آئے گا وہ سب سے پہلے جو وہ ٹیکس لیتے ہیں وہ اور ان کو پہلے اس دنیا سے باہر نکال دے گا، کیونکہ یہ چور ڈاکو اور ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں جن کو نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ ڈر گئے کہ فرشتے نے یہ کہا تو شاید وہ ہمارا وقت آ گیا، ابھی ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو وہ ڈر گئے، لیکن جیسے فرشتے نے ان کو پھر کہا کہ مت ڈرو تو پھر ان کی جان میں جان آئی۔ تو ان کے لیے یہ تھا کپڑے میں لپٹا ہوا، ان کے لیے جو نشانی بتائی گئی تھی۔ یہ حکمت کی کتاب جو 7 باب ہے اس میں حضرت سلیمان جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ کیسے ان کی پیدائش جو ہے، یا ہر بچے کی پیدائش جو ہے وہ چرنی میں یعنی وہ کپڑوں میں لپٹے ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ ہوتا ہے، یا اس کے بعد جو اس کی پہلی آواز ہوتی ہے وہ رونے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات، جو صحرائے میں جگہ ان کے پاس نہ تھی، تو یہ نہ تھی قدیم مشرق وسطیٰ میں، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ جو مہمان نوازی اور خاص طور پر ایک حاملہ عورت کے لیے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ اس جگہ کو چنا جہاں پر یہ غار کے باہر والی جگہ جہاں پر جانور تھے، وہاں پر ان کی خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی، اس لیے کہ ہر کوئی وہاں پر جا سکے، غریب امیر کوئی بھی وہاں پر جا سکے۔ تو یہ بات اس لیے اس کو چنا گیا تھا۔ پھر اس میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ کیسے جو چرواہے ہیں وہاں پر آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور پھر ایک لشکر جو ہے، جو فرشتوں کا لشکر، جو یہ اس لیے دکھایا گیا کیونکہ دوسری طرف جو تھا وہ لشکر تھا ان لوگوں کا جو کہ اپنی لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور ان کو Buongiorno. No, sta facendo una cosa qua, un attimo. Sta registrando, grazie. Buon Natale. Tutto a posto, grazie. Grazie. Sì, grazie. یہ ایک دوست ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، خیریت ہے سب، کیا کر رہے ہو؟ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آج کی تلاوت میں خاص طور پر یہی کہ وہ جو لوگ جن کو معاشرہ اور جو مذہب ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں، وہ چرواہے جن کو حق ہی نہیں اس دنیا میں زندہ رہنے کا، خدا یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے آئے۔ تو یہ بڑا یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے خدا یسوع مسیح کا یہ پیغام جو ہے ہم اپنے اندر دیکھ سکیں، اور اپنے اندر، کیونکہ ہم نے زیادہ جو ہے وہ عید ولادت مسیح کو یا تو روشنیوں میں یا مٹھائیوں میں یا کپڑوں میں اور یا اس طرح کی کمرشل چیزیں ان میں ڈال دیا۔ خدا یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے آئے جن کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے میں اور آپ اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو گلے لگاتے ہیں جن کو دنیا پسند نہیں کرتے؟ تو میں آپ کو یہ اس نیک خواہش کے ساتھ عید ولادت مسیح کی مبارک دیتا ہوں کہ خدا ہمارے اندر
وہ میرے اور آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے تاکہ اس کے کلام کو سنتے ہوئے ہم دوسروں کو، خاص طور پر ان کو جن کو دنیا قبول نہیں کرتی، ہم ان کو قبول کر سکیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں۔